इंस्पेक्टर जमशेद, महमूद, फ़ारूक और फरजाना के कारनामे, पैकेट का राज, बच्चों का एक दिलचस्प नावल। मुसन्निफ़ इश्तियाक अहमद। महमूद और फ़ारूक चलते चलते रुक गए। सड़क के किनारे पब्लिक टेलीफोन पर कोई शख्स रिसीवर हाथ में पकड़े पुरअसरार लहजे में चुपके चुपके कुछ कह रहा था। लहजा धीमा सा था, लेकिन उसके साथ ही अंदाज में हुक्म भी था। दोनों के कान खड़े हो गए। फ़ोन करने वाला शायद बहुत ही जल्दी में था, इसीलिए उसने इस छोटे से शीशे के कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं किया था, वरना महमूद और फ़ारूक के फरिश्तों को भी ना इल्म होता कि वो क्या कह रहा है। इन अल्फाज ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। आज रात ठीक 12 बजे, फिर सुन लो, वो अपने घर ही में मिलेगा, मकान नंबर 11 शाफी रोड। अगर तुम उसे मारने में कामयाब ना हो सके तो फिर तुम्हारी अपनी खैर नहीं। इसके सर पर हैट था और चेहरा हैट और ओवरकोट के कॉलरों में छुपा हुआ था। बात करने के बाद उसने रिसीवर क्रेडल में रख दिया और बाहर निकलने लगा तो महमूद और फ़ारूक अनजान बने आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने मुड़कर भी ना देखा कि वो शख्स टेलीफोन बूथ से निकलकर किस तरफ गया है। चंद कदम चलने के बाद वो टहलने के अंदाज में वापस मुड़े। अब उस अजनबी का दूर दूर पता ना था। शाफी रोड, मकान नंबर 11। महमूद बुड़बुड़ाया। आ गई बेचारे की शामत। मगर अभी 12 बजने में कई घंटे हैं, महमूद ने मानी खेज अंदाज में कहा। फिर क्या कहना चाहते हो तुम? क्यों ना हम शाफी रोड पर चलें? क्या ही अच्छा हो हम इसकी जान बचा सकें। न जाने वो कौन है और ये लोग उसे क्यों जान से मार डालना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें घर चलना चाहिए। अम्मी ने हमें सिर्फ 1 घंटे की सैर करने की इजाज़त दी थी। अगर देर हो गई तो वो परेशान होंगी और वापसी पर हमारी खबर भी लेंगी, फ़ारूक बोला। लेकिन यहाँ एक ज़िंदगी का सवाल है। सारी बात उन्हें बता देंगे तो वो कुछ नहीं कहेंगी। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। शाफी रोड तकरीबन 1 मील के फासले पर था। उन्होंने ये फ़ासला तकरीबन 15 मिनट में तय किया। शाफी रोड पहुंचने के बाद उन्हें 11 नंबर मकान तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये एक औसत दर्जे का मकान था। अंदर रोशनी हो रही थी, जिसका मतलब ये था कि अंदर कोई शख्स मौजूद है। उन्होंने धड़कते दिल के साथ दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। फिर महमूद ने दरवाजे पर दस्तक दी। जल्द ही दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाला एक नौजवान शख्स था जो चेहरे से बहुत शरीफ दिखाई दिया। क्या बात है? उसने दोनों को हैरत भरी निगाहों से घूरा। हम एक ज़रूरी काम से आए हैं। क्या आप हमें अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? महमूद ने शाइस्ता लहजे में कहा। वो मुस्कुराया और फिर उन्हें रास्ता देते हुए बोला, आ जाओ अंदर। वो दोनों को एक कमरे में लाया। फ़ारूक बिल्कुल खामोश था। महमूद ही को कहना पड़ा, आपकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरा है। जी? वो इस तरह उछला जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। जी हाँ। क्या आपके लिए ये गैर मुतवक्के बात है? नहीं। जी हाँ। मैं समझा नहीं, आपने हाँ कहा या नहीं? महमूद ने पूछा। तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते क्या बात है? कुछ लोग आपको जान से मार देना चाहते हैं। तुम ये कैसे कह सकते हो? बस कह सकते हैं। देखो बेटे, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। अगर तुम इस तरह बाद में मुझसे किसी इनाम के उम्मीदवार हो और ये सब नाटक इसीलिए कर रहे हो तो अभी बता दो, मैं तुम्हें मायूस नहीं लौटाऊंगा। आप हमें गलत समझे। फ़ारूक को गुस्सा आ गया। हम भिखारी नहीं हैं। अरे, मैंने कब कहा कि तुम लोग भिखारी हो? मेरा मतलब है शायद तुम इसी तरह लोगों को खौफजदा और हरासा करके पैसे बनाते हो। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस मर्तबा भी फ़ारूक ही बोला। उसका गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। फिर क्या बात है? उसने पूछा। आपका नाम क्या है? महमूद अचानक पूछ बैठा। शाहिद। मुझे शाहिद कहते हैं। अच्छा तो जनाब शाहिद साहब, बात दरअसल ये है कि हम दोनों अर्जिन रोड से गुज़र रहे थे कि हमने एक शख्स को टेलीफोन पर किसी को पैगाम देते सुना।
پیغام بڑا ڈراؤنا تھا، اس لیے ہمارے کان کھڑے ہو گئے۔ مگر تم پیغام کیسے سن سکتے ہو؟ ٹیلی فون شیشے کے چھوٹے سے چکور کمرے میں رکھا ہوتا ہے اور جب اس کا دروازہ بند کر دیا جائے تو آواز باہر نہیں آ سکتی۔ جی ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت سڑک بالکل سنسان تھی اور فون کرنے والا شاید جلدی میں تھا۔ اس نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ خیر، تو وہ کیا پیغام تھا اور اس پیغام کا میری ذات سے کیا تعلق ہے؟ آپ کا تعلق نہ ہوتا تو ہم یہاں کیوں آتے؟ بہرحال پیغام یہ تھا: شافی روڈ، مکان نمبر 11، وہ رات کو گھر پر ہی ملے گا۔ آج رات ٹھیک 12 بجے اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ کیا؟ شاہد ایک بار پھر اچھل پڑا۔ کیا تم لوگ سچ کہہ رہے ہو؟ بھلا ہمیں جھوٹ بولنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اس شخص کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ اب شاہد کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ اس کا اطمینان ختم ہو گیا تھا۔ اس کے سر پر ہیٹ تھا، جسم پر اوور کوٹ تھا۔ کوٹ بالکل سیاہ تھا اور اس سے زیادہ تو ہم بھی نہیں دیکھ سکے، کیونکہ اس وقت ہماری یہی کوشش تھی کہ اس کی توجہ ہماری طرف نہ ہو۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں تم دونوں کا شکر گزار ہوں اور اگر زندہ رہا تو ضرور تمہیں انعام دوں گا۔ اس وقت تو میں تمہاری کوئی خدمت بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے اپنی زندگی کے بچاؤ کا سامان کرنا ہے۔ وہ خاموش ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، ہم یہاں تک کسی انعام کی لالچ میں نہیں آئے تھے۔ پھر بھی میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں انعام سے بہتر کچھ لا دوں۔ تم اپنا پتہ مجھے دے جاؤ۔ یہ لو، اس کاغذ پر لکھ دو۔ مگر اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ شاید مجھے پھر تمہاری ضرورت پڑ جائے۔ جی بہتر۔ محمود کاغذ پر اپنا پتہ لکھنے لگا۔ اس دوران شاہد سوچ میں کھویا رہا۔ پھر اچانک وہ کہنے لگا: نہیں، میں ان سے اپنے آپ کو کبھی نہیں بچا سکتا۔ وہ مجھے پہاڑ کی کوہ سے بھی باہر نکال لیں گے، اور اگر میں ان کے ہتھے چڑھ گیا تو وہ چپ ہو کر کسی سوچ میں کھو گیا۔ کیا تم میرا ایک کام کرو گے؟ جی فرمائیے۔ میں تمہیں ایک امانت سونپتا ہوں، وہ کسی نہ کسی طرح محکمہ سراغ رسانی کے دفتر تک پہنچا دینا۔ اگر تم یہ امانت وہاں نہ پہنچا سکے تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ یہ نقصان ملک اور قوم کا ہے۔ بس تم یہ سمجھ لو کہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ یہ کسی طرح ان لوگوں کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے۔ تم اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہو کہ میں اس کی خاطر اپنی جان دے رہا ہوں۔ شاید میں کل اس دنیا میں نہیں رہوں گا، کل کا سورج نہیں دیکھ سکوں گا۔ یہ کہتے کہتے شاہد اچانک مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دونوں پتھر کے بت کی مانند گمسم بیٹھے رہ گئے۔ تھوڑی دیر میں شاہد اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ وہ چیز اس پیکٹ میں ہے، تم اسے کھولنا نہیں، بلکہ کل پہلی فرصت میں اسے وہاں پہنچا دینا جہاں میں چاہتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، صبح ہوتے ہی یہ امانت وہاں پہنچ جائے گی۔ اس جگہ میری بھی جان پہچان ہے۔ ارے وہ کیسے؟ یہ مرحوم CID انسپکٹر جمشید کے صاحبزادے محمود ہیں، فاروق نے کہا۔ انسپکٹر جمشید؟ اوہ، یہ عجیب اتفاق ہے۔ شاہد کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کیسا اتفاق؟ کیسا اتفاق؟ وہ چونکے بغیر نہ رہ سکے۔ اب ان باتوں کا وقت نہیں، تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ تم جس قدر جلد ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ۔ بہت بہتر۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، شاہد سے رخصت ہو کر گھر سے باہر نکل آئے، اس بات سے بے خبر کہ ان کے نکلتے ہی 3 سیاہ پوش شاہد کے گھر میں گھس گئے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد شاہد فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے جانی دشمن آیا ہی چاہتے ہیں۔ اس نے اپنا ریوالور چیک کیا اور ایک سوچی سمجھی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ یہ جگہ ایسی تھی جہاں سے وہ ہر آنے والے کو دیکھ سکتا تھا۔ ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا اور انگلی لبلبی پر۔ یکا یک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ دستک ایک بار پھر ہوئی، مگر وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا۔
پھر ایک کھڑکی کا شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی جس سے شاہد کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، نہ جانے کیوں۔ 3 آدمیوں کے باری باری کودنے کی آوازیں آئیں۔ وہ دم سادھے کھڑا رہا۔ جب وہ کچھ آگے آ گئے تو یکایک شاہد چلا کر بولا، تم تینوں ہاتھ اوپر اٹھا دو ورنہ تمہارے جسم چھلنی کر دوں گا۔ انہوں نے ڈر کر اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ شاہد اپنی جگہ سے باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے گرج کر کہا، اپنے منہ دیوار کی طرف کر لو۔ وہ مڑ گئے۔ شاہد نے باری باری تینوں کی جیبوں سے پستول نکال لیے۔ اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تم مجھے مارنے آئے تھے، تمہیں یہی حکم دیا گیا تھا نا؟ مگر اب تم میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکتے۔ تمہارے باس کی باری ہے، وہ بھی تمہارا کارنامہ کی داد دینے یہاں ضرور آئے گا، اور میرا وعدہ ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکے گا۔ اچانک ایک فائر ہوا اور شاہد کے ہاتھ سے ریوالور فضا میں اچھل کر نیچے آ رہا۔ شاہد ہکا بکا فائر کی سمت میں دیکھنے لگا۔ اچانک ان تینوں نے ایک بھیانک قہقہا لگایا۔ دروازے میں ایک پراسرار شخص کھڑا تھا جس نے اپنے چہرے پر سیاہ نقاب ڈال رکھا تھا۔ کاغذات کہاں ہیں؟ وہ گرجا۔ یہاں نہیں ہیں، شاہد نے جواب دیا۔ پھر کہاں ہیں؟ مجھے معلوم نہیں۔ تمہاری یہ جرت؟ ہاں، تم مجھے جان سے مار ڈالو، میں زبان سے کچھ نہیں اگلوں گا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ تم کتنے بہادر ہو، اس نے کہا۔ پھر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا، تلاشی لو سارے مکان کی۔ وہ تینوں ادھر ادھر پھیل گئے اور تقریباً 15 منٹ کی تلاش کے بعد وہ واپس لوٹے تو ان کے چہرے پر مایوسی سی جھلک رہی تھی۔ نہیں ملے؟ تم بتاتے ہو یا نہیں؟ وہ پھر شاہد سے مخاطب ہوا۔ نہیں۔ وہ غصے میں آگے بڑھا مگر اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی نگاہیں میز پر پڑے کاغذ کے ایک پرزے پر پڑیں۔ اس نے پرزہ اٹھا لیا۔ پرزہ اٹھاتے ہی دیکھ کر شاہد کا رنگ اڑ گیا، جیسے اس کے سارے جسم کا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ یہ کاغذ کا وہی پرزہ تھا جس پر محمود نے اپنے گھر کا پتہ لکھ کر دے دیا تھا۔ محمود اور فاروق دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئے۔ فرزانہ آرام کرسی پر بیٹھی انہیں گھور رہی تھی۔ بہت خوب، میں پوچھ سکتی ہوں تم دونوں نے اتنی دیر کہاں لگائی؟ امی نے صرف 1 گھنٹے کی سیر کی اجازت دی تھی اور اب 3 گھنٹے ہونے والے ہیں۔ وہ تم سے بہت ناراض ہیں۔ ارے میری پیاری بہن، ہمیں ایک بہت ضروری کام کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ آئندہ ہم کبھی دیر نہیں لگائیں گے، محمود گڑ گڑایا۔ حالانکہ فرزانہ اس سے 1 سال چھوٹی تھی۔ تم ہر روز یہی کہتے ہو مگر آج تمہیں بتانا پڑے گا کہ وہ کون سا ضروری کام تھا جس کے لیے تمہیں اتنی دیر ہو گئی۔ یہ ہم نہیں بتا سکتے۔ تو میں امی کے پاس چلی۔ فرزانہ تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ ارے محمود دوڑ کر اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ اگر تم نہیں بتاؤ گے تو میں ضرور امی کو بتاؤں گی، اور اگر تم مجھے نہیں جانے دو گے تو میں یہیں کھڑے کھڑے شور مچا دوں گی۔ تم سے خدا سمجھے، فاروق نے دانت پیسے۔ میرا خیال ہے کہ اس شیطان کو بتانا ہی ہوگا، محمود نے ہتھیار ڈال دیے۔ لیکن پہلے اس سے وعدہ لے لو کہ امی سے اس بات کا تذکرہ نہیں کرے گی، فاروق بولا۔ اچھا وعدہ ہے، بتاؤ اب۔ اور محمود اسے دھیمے لہجے میں ساری بات بتانے لگا۔ فرزانہ غور سے سن رہی تھی۔ اس پر ایک غیر معمولی جوش اور خوشی کی کیفیت طاری تھی۔ وہ پیکٹ کہاں ہے؟ بات مکمل ہونے کے بعد فرزانہ نے پوچھا۔ یہ رہا میری جیب میں، ذرا دیکھوں تو۔ محمود نے جیب سے پیکٹ نکال کر اسے دے دیا۔ اس میں تو کچھ کاغذات ہیں شاید۔ ہاں، تو تم صبح انہیں محکمہ سراغ رسانی پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ہاں بالکل یہی ارادہ ہے۔ تم اپنے ارادے میں کامیاب تو اس وقت ہوگے نا جب یہ پیکٹ یہاں صبح تک محفوظ رہ گیا۔ کیا مطلب؟ دونوں بری طرح چونکے۔ وہ ہو سکتا ہے شاہد اپنے دشمنوں کو بچانے پر مجبور ہو جائے کہ کاغذات کہاں ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسٹر شاہد بہت سخت جان معلوم ہوتے ہیں
اور پھر انہیں اپنی جان کی اتنی پرواہ نہیں جتنی ان کاغذات کی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ یہ کاغذات دشمنوں کے حوالے کر کے اپنی جان بچا سکتے تھے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ مسٹر شاہد سے اگلوانے میں کامیاب ہو جائیں اور پھر ادھر کا رخ کریں۔ فرزانہ کی بات سن کر دونوں سوچ میں ڈوب گئے۔ آخر فاروق نے کہا، میرا خیال ہے فرزانہ ٹھیک کہتی ہے، تو پھر کیا کریں؟ اسے انکل کی تصویر کے پیچھے نہ رکھ دیں، فاروق نے تجویز پیش کی۔ وہ وہاں سب سے پہلے دیکھیں گے، فرزانہ بول اٹھی۔ پائیں باغ میں گھڑا کھود کر کیوں نہ دبا دیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ بہتر رہے گا، فاروق بولا۔ تینوں پائیں باغ میں پہنچے۔ انہوں نے ایک چاقو کی مدد سے چھوٹا سا گھڑا کھودا اور پیکٹ کو اس میں دفن کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ پھر اپنے کمرے میں آئے۔ اچھا، میں جاتی ہوں، امی سے کہہ دوں گی کہ تم دونوں سرے شام ہی واپس آ گئے تھے اور اب مزے سے سو رہے ہو۔ اور فرزانہ امی کے کمرے کی طرف چل دی۔ ابھی تک نہیں لوٹے وہ دونوں، کہاں رہ گئے ہیں؟ آج میں ان کی خوب خبر لوں گی، فرزانہ کو دیکھتے ہی امی بول اٹھیں۔ نہیں امی، وہ تو بہت دیر ہوئی گھر آ چکے ہیں اور اپنے کمرے میں سو رہے ہیں، میں انہی کو دیکھنے گئی تھی۔ مگر وہ اندر آئے کیسے؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ باغ والی کھڑکی میں سے آئے ہوں گے، اس خیال سے کہ آپ سو چکی ہوں گی اور آپ کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ اچھا، تو اب تم بھی لیٹ جاؤ۔ فرزانہ لیٹ گئی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ کوئی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ فرزانہ کا دل دھڑک اٹھا۔ دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا جا رہا تھا لیکن فرزانہ جاگنے کے باوجود بھی نہ اٹھ سکی۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کی امی اٹھ کر دروازے کی طرف جا رہی ہیں۔ بیگم جمشید نے دروازہ کھولا۔ دروازے میں 4 لمبے تڑنگے نوجوان کھڑے تھے۔ ان کے لباس سیاہ تھے، ان میں سے ایک کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ محمود یہاں ہی رہتا ہے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ بیگم جمشید کا دل دھڑک اٹھا۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ ہاں یہیں رہتا ہے۔ کیا بات ہے؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کوئی جواب دینے کے بجائے وہ اندر گھس آئے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ گھر کے اندر کیوں گھس آئے ہو؟ میں کہتی ہوں باہر نکلو۔ خاموش رہو ورنہ تمہارا گلا دبانا پڑے گا۔ ان میں سے ایک غرایا۔ کہاں ہے محمود؟ اپنے کمرے میں سو رہا ہوگا۔ تو چلو اس کے کمرے میں۔ مجبوراً بیگم جمشید محمود اور فاروق کے کمرے کی طرف چل پڑیں۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھیں کہ ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ دونوں باہر نکل آئے۔ کیا بات ہے امی؟ ان کے منہ سے نکلا۔ پھر ان چاروں پر نظر پڑی اور ان کے کلیجے دھک سے رہ گئے۔ تم میں سے محمود کون ہے؟ میں ہوں، کیا بات ہے؟ محمود نے بظاہر اکڑ کر کہا۔ وہ پیکٹ کہاں ہے؟ کون سا پیکٹ؟ اتنے انجان نہ بنو، ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ کیا معلوم ہے؟ کیسا پیکٹ؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ محمود کی امی سخت حیران تھیں۔ تم خاموش رہو۔ ہاں محمود، پیکٹ کہاں ہے؟ محکمہ سراغ رسانی کے دفتر میں۔ وہاں کیسے پہنچ گیا؟ تم جھوٹ بولتے ہو۔ میں وہ پیکٹ چوکیدار کو دے آیا تھا۔ بکواس کرتے ہو، وہ پیکٹ یہیں کہیں ہوگا، تلاش کرو، نقاب پوش نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور تینوں ادھر ادھر پھیل گئے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یاد رکھو تم سے غیر قانونی حرکت سرزد ہو رہی ہے، اس کے لیے تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ہم جواب تو اس وقت دیں گے جب تم ہمیں گرفتار کر سکو گے۔ وہ ہنسا۔ اس گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں اور یہ دونوں۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ انہیں فرزانہ کا خیال آ گیا تھا جسے وہ اپنے کمرے میں سوتا ہی چھوڑ آئی تھیں۔ تلاشی لینے والے بھی وہاں پہنچیں گے، کہیں وہ فرزانہ کو نہ ڈرائیں دھمکائیں۔ اس خیال کے آتے ہی وہ دروازے کی طرف لپکیں۔ کہاں چلیں؟ نقاب پوش گھرایا۔ تمہارے آدمی میری چیزوں کو ادھر ادھر نہ کریں۔ نہیں، وہ صرف پیکٹ تلاش کریں گے، کسی اور چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، بے فکر رہو، ہم چور نہیں ہیں۔ آخر اس پیکٹ میں ہے کیا اور یہاں کیسے پہنچ گیا؟ اس میں ایک قیمتی راز ہے جو ہم تمہیں نہیں بتا سکتے۔ تمہاری خیر اسی میں ہے کہ وہ ہمارے حوالے کر دو، تمہارا بیٹا خوب جانتا ہے۔ کیوں محمود؟ اس کی امی نے پوچھا۔
ہاں امی، پیکٹ مجھے ملا ضرور تھا لیکن اب یہاں نہیں ہے۔ میں اسے محکمہ سراغ رسانی کے چوکیدار کو دے آیا ہوں۔ تم جھوٹ بولتے ہو، اتنی جلدی تم وہاں پہنچ بھی گئے اور وہاں سے واپس بھی آ گئے۔ تم آخر میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ محمود نے کہا۔ مجھے یقین ہے وہ یہیں کہیں ہے، تم نے ضرور اسے کہیں چھپایا ہے۔ فاروق اور محمود کے دل دھڑک رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ لوگ تلاش کرتے کرتے پائیں باغ تک پہنچ گئے تو کیا ہوگا، اور پھر نہ جانے مسٹر شاہد کا کیا بنا۔ انہیں ہمارا پتہ کیسے معلوم ہوا؟ تقریباً 8 گھنٹے کے بعد اس کے ساتھیوں کی واپسی ہوئی۔ ناکامی ان کے چہروں سے جھلک رہی تھی۔ بس ہم نے پلنگ، کرسیوں اور صوفوں تک کو پھاڑ ڈالا لیکن پیکٹ کا سراغ نہیں ملا۔ ارے تمہارا ستیہ ناس، تم نے میرا سامان برباد کر دیا۔ بیگم جمشید تقریباً رو پڑیں۔ ہم نے مجبوراً ایسا کیا ہے۔ جب پیکٹ کہیں نہ ملا تو گدے پھاڑنے پڑے۔ گھر میں کوئی اور فرد تو نہیں ہے؟ باس نے پوچھا۔ تینوں کے دل دھڑک اٹھے۔ یک بارگی انہیں فرزانہ کا خیال آیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ حیرت کا بت بن گئے۔ ان کا ایک ساتھی کہہ رہا تھا، نہیں، گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کیا؟ گھر میں اور کوئی نہیں؟ نقاب پوش کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ نہیں۔ اس بات پر انہیں حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی، ساتھ ہی وہ پریشان بھی تھے کہ فرزانہ چلی کہاں گئی۔ بہت خوب، میں ابھی پوچھ لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نقاب پوش نے ریوالور جیب سے نکال لیا۔ دوسرے ہی لمحے ریوالور کی نال بیگم جمشید کی کنپٹی پر رکھی تھی اور وہ ان سے کہہ رہا تھا، اگر تم نے پیکٹ کا پتہ نہ بتایا تو میں گولی مار دوں گا۔ میں محمود ہکلایا۔ اس وقت اس کی حالت بہت نازک ہو گئی تھی۔ وہ بے بس ہو گیا تھا۔ ایک طرف ماں کی زندگی تھی تو دوسری طرف وہ پیکٹ۔ تم اب تک خاموش ہو، میں 10 تک گنتا ہوں۔ اگر تم نے 10 پر بھی نہ بتایا تو تمہاری ماں کی لاش تمہارے قدموں میں تڑپ رہی ہوگی۔ مت بتانا بیٹے، ہو سکتا ہے اس پیکٹ کے ان کے ہاتھوں میں چلے جانے سے کسی کو کتنا نقصان پہنچے۔ اس لیے میری جان کی ہرگز پرواہ نہ کرنا، ان کی والدہ چلائیں۔ 1، نقاب پوش غرایا۔ 2، ان کے رنگ اڑ گئے مگر بیگم جمشید پرسکون تھیں۔ 3 پر دونوں گڑبڑا گئے۔ 4، 5، 6، 7۔ ٹھہرو، فاروق چلا اٹھا۔ میں بتاتا ہوں، خدا کے لیے ٹھہرو۔ فاروق، خبردار جو تم نے بتایا، بیگم جمشید چلائیں۔ 8۔ ٹھہرو، اس مرتبہ محمود برداشت نہ کر سکا۔ وہ پیکٹ پائیں باغ کے ایک درخت کے پاس میں نے دفن کیا ہے۔ بہت خوب، نقاب پوش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ تم اپنے باپ سے بہت پیچھے رہ گئے۔ اگر اس وقت وہ ہوتے تو کبھی نہ بتاتے، چاہے یہ لوگ میری بوٹیاں تک نوچ ڈالتے۔ چلو چل کر وہ جگہ دکھاؤ۔ نقاب پوش نے اسے کندھے سے پکڑتے ہوئے دھکیلا۔ فاروق اور محمود دروازے کی طرف بڑھے۔ تم بھی چلو ساتھ، نقاب پوش گھرایا۔ وہ بھی محمود کے پیچھے چل پڑیں۔ ان کے قدم بوجھل بوجھل تھے، جسم میں جیسے جان نہیں رہ گئی تھی۔ سب پائیں باغ میں آئے۔ رات تاریک تھی۔ اگر ان کے پاس ٹارچیں نہ ہوتی تو ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا۔ دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں انہوں نے پیکٹ دفن کیا تھا۔ یہی ہے وہ جگہ، محمود نے اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے اس جگہ جھکے مگر ٹھٹک گئے۔ مٹی گڑھے کے کنارے ایک چھوٹے سے ڈھیر کی صورت میں پڑی تھی اور خالی گڑھا لمبے تڑنگے بدماشوں کا منہ چڑھا رہا تھا۔